बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और आपको बताते चलें जी आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमती पॉलिसी का जो बीच में थोड़ी सी रुक गई थी, सवाल हो रहा था क्यों डील हो गई है, क्योंकि जिस तरह बुशरा बीबी की रिहाई और उसके बाद उनकी बहनों की रिहाई खान साहब के वो डिस्कस हो रही थी और उसको भी डील का हिस्सा और ढील का हिस्सा ही कहा जा रहा है। फिर खान साहब कुछ दिन चुप रहे और उसके बाद उन्होंने गुज़श्ता रोज़ से कुछ बातें करना शुरू की हैं साफ़ियों से, जब वो जेल में उनकी समाअत होती है केसेस के हवाले से। वज़ीर आला के पी का बयान 9 नवंबर के जलसे में कुछ ऐलानात करने जा रहे हैं। फिर मुज़ाहमती पॉलिसी, कफन बांध के और कश्तियां जला के मैदान में उतरने का उन्होंने ऐलान किया। क्या ये रिजल्ट वाकई में वही वाला होगा जो पहले हुआ डी चौक में? उसके साथ पार्लियामेंट में कौन सी नई कानून साजी होने की शुनीद है जिसमें 27वीं तरमीम की बात की जा रही है? और साथ साथ हम देखें कुछ जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है जो 25 करने का इन्होंने बात की है हुकूमती ऐवान की जानिब से, तो उसके ऊपर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है? क्या मुशावरतें हो रही हैं? क्या लंदन फिर सियासत का महवर बनने जा रहा है? क्योंकि मियाँ साहब अमरीका से लंदन पहुंच चुके हैं और उसके बाद 6 नवंबर को दिया है कि जी मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी लंदन जा रही हैं। तो क्या कोई तब्दीली के इम्कानात हैं? कुछ सेटअप चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है? इस हवाले से बात करेंगे। और बानी पीटीआई रिहाई के बाद रहेंगे कहा जनाब, ये भी एक सवालिया निशान है। अभी रिहाई हुई नहीं और पहले सवाल उठ गया। ये तमाम चीज़ें हैं। 9 नवंबर के जलसे की भी बात की जाएगी। फिर अमरीकी इलेक्शन की बात की जा रही है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है कि वो आ गया, तो शायद मेरे ख्याल से कुछ उनके लिए रिलीफ नहीं बल्कि कुछ गिफ्ट मिलने का इम्कान है, यानी कि कुछ हुकूमतों की तब्दीली की भी बात की जा रही है। पहले हम यही कहते हैं ना कि जी खुद वो जीत के आ जाएं, उसके बाद देखें। लगता यही है कि शायद जैसे लग रहा है पाकिस्तानियों के लिए ट्रंप जो है वो इन्हीं के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का अहाता किया जाएगा आज के प्रोग्राम में। तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ जो मेहमान शुरा मौजूद हैं, शेख आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको खुशामदीद कहेंगे। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ऊपर बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले शेख आफ्ताब साहब, क्या तैयारियां हो रही हैं और क्यों लंदन को कहा जा रहा है कि दोबारा सियासत का मस्कन बनने जा रहा है? खासतौर पर तैयारियां जो हम बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के हवाले से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। और बात यह है जी कि लंदन में किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज पॉलिटिकल नहीं हो रही। ये मियाँ साहब के एक बहुत देरीना दोस्त हैं जो एक ज़माने में कॉलेज मेट भी होते थे लाहौर में। वो अमेरिका ही सेटल्ड हो गए थे, उनके साथ उनका एक बहुत पुराना ताल्लुक और रिश्ता है। उनकी वाइफ की डेथ हुई है तो मियाँ साहब बेसिकली वहाँ अफसोस के लिए गए। और साथ ही ये है कि उन्होंने जो डॉक्टर्स उनके इलाज कर रहे हैं, जिन्होंने उनकी सर्जरी की, उनको दोबारा चेकअप भी करवाएंगे। दुरुस्त। मरियम साहब अगर जाएंगी तो वो, अगर ये इन्होंने कहीं जाना भी होगा तो वो उनका एक फैमिली ट्रिप होगा, उसका पाकिस्तान की सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सही। ये जो मैं बाकी जो भी होगा वो पार्लियामेंट भी इधर ही है, वज़ीर आज़म भी इधर ही हैं, अपोजिशन के कायदीन भी इधर ही हैं, वो जो कि मेंबरान भी इधर ही हैं। तो जो भी मामलात होंगे वो यहीं पे डिस्कशन होंगी, यहीं पार्लियामेंट में आएंगी चीज़ें और यहीं पे सेटल किए जाए। जी, ये मुझे आएगा शेख साहब कि जब हम बात करते हैं कि आपका नाम जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर भी ऐड कर लिया गया है और आप उसमें शामिल हो चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पे, आप क्या देखते हैं जजेस की तैनाती, जो 8 नए जजेस उन्होंने तैनात करने हैं उसके हवाले से, और जो कमेटीज़ बननी हैं और ख़ासतौर पर आइनी बेंच के हवाले से बेंचेस बननी हैं, उन पर आप क्या देख रहे हैं? मुशावरत होगी या फिर, क्योंकि आप तो मेजॉरिटी में नज़र आते हैं, क्योंकि आपके साथ जो आपके इत्तेहादी हैं वो लोग भी शामिल हैं, तो मिला के तादाद तो पूरी हो जाती है। वैसे बात ये है जी कि चूँकि अल्लाह का करम है, मेरी ये 7वीं टर्म है कि मैं नेशनल असेंबली में हूँ। 1990 में मैं फर्स्ट टाइम आया था एज ए MNA और उसके बाद ऑनवर्ड अल्लाह ने करम किया, मैं जीता रहा। तो और फिर मैं चूँकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ इस मामले भी चीज़ें मेरे सामने हैं। लेकिन अभी कोई 27वीं जो तरमीम है उसका कोई फिलहाल पेश करने का इरादा नहीं है, ना अभी कुछ किस्म की तैयारी हो रही है। बाकी जजेस का जहाँ तक कल है कि वो ऑलरेडी बिल पेश हो चुका है, उसको स्टैंडिंग कमेटी में रेफर कर दिया गया था। वो अब कल मेरे ख्याल में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और ये बिल जो है नेशनल असेंबली के सामने, मेरा अपना चूँकि एजेंडा तो अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन कल ये है
کہ یہ آ جائے گا نیشنل اسمبلی کے بزنس میں، اور اگر یہ آ گیا تو یہ تو سمپل میجارٹی سے پاس ہونا ہے، تو ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سب مل کر ساتھ چلیں، اکٹھے چلیں، اور پولیٹیشین کی بقا بھی اسی میں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی، ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو تسلیم کرنا ہوگا. تو یہی ہمارا ایجنڈا ہے اور اسی پر ہم چل رہے ہیں. جی بالکل، میں آگے بڑھوں گا. عامر حسن صاحب یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کو جو 26ویں ترمیم ہے اس کو تو چیلنج کر دیا گیا ہے اور وکلاء کی جانب سے اس کے مطلب سماعت کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو جائے گی جلد. آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم، پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم اور اس کے بعد ججز کی تعیناتی، یہ تمام چیزیں بآسانی ہو جائیں گی کیونکہ آپ اتحادی ہیں اس حکومت کے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے جو آئین میں طریقہ کار ہے، اگر کسی حکومت کے پاس سمپل میجورٹی ہو تو وہ قانون سازی کر سکتی ہے، 2/3 اکثریت ہو تو آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. جہاں تک 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء نے تو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں 26ویں ترمیم کی حمایت کی ہے، اور وہ گروپ جو اس کی مخالفت کر رہا تھا اسے شکست دی ہے. اب یہ ایک بار ہے ہماری لاہور بار، ان کے صدر صاحب جا کے پی کے وزیر اعلیٰ سے انہوں نے چیک لیا، آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آگے پٹیشن کر دی. اگر ہماری بارز یہ پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال ہوں گی یا انہیں کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر تو وہ سب کے سامنے ہے، وگرنہ سپریم کورٹ میں معاملہ آئے گا تو سپریم کورٹ کو آپ دیکھنا کا ہے. خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سے انہوں نے چیک لیا اور یہ پروون ہے اور یہ چیز آپ کہتے ہیں کہ منظر عام پہ آ چکی ہے کیا؟ یہ سامنے آ چکی ہے، تصویریں ہیں، انہوں نے چیک باقاعدہ دیا ہے، اور اس چیک کے بعد جو پہلا کام انہوں نے بار کے پریزیڈنٹ نے کیا ہے وہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور آنریبل ججز یہ فیصلہ کر چکے ہیں. عامر صاحب وہ بار کو چیک دیا گیا یا انڈیویجولی ان کو دیا گیا ہے؟ بار کو دیا گیا، اسی لیے بار کی طرف سے کیا گیا نا، بار کا آفس ہے، آفس کو استعمال تو کیا جاتا ہے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے. اسی بار کو استعمال کیا تھا اس ایک شخص نے جس کا نام افتخار چودھری تھا، اور جھوٹے خواب دکھائے گئے تھے ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور پھر عدالت افتخار چودھری باپ جیسی بن گئی تھی جس میں ارسلان چودھری جیسے گندے کردار سامنے آئے تھے. تو کیا ہماری بارز ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوں گی، ججوں کی آمریت کے لیے استعمال ہوں گی؟ کیا اس میں سے افتخار چودھری نکلے گا؟ کیا اس میں سے ثاقب نثار نکلے گا؟ کیا اس میں سے بندیال اور کھوسا نکلیں گے؟ کیا یہ ہماری بار ہے؟ ہم جسٹس قیوم کو بھی نہیں بھول سکتے. جسٹس قیوم بھی بالکل بد کردار تھا اور ہوا، اس کے سامنے آیا، اس کے بھی آیا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک تاریخ ہے، کوئی بھی ہوگا. اور آج اس جج کو جس کے سب سے زیادہ دلیر فیصلے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے، بھلے وہ دھرنا کیس میں اس کا فیصلہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اسی نے پاکستان کی عدلیہ کے منہ سے کالا دھبا دھویا. شہید بھٹو کا کیس جو تھا جس میں ان کے ساتھ ظلم ہوا، انہیں پھانسی دی گئی. پھر قاضی فائز عیسیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بنائی گئی ترمیم کو جج کیسے اڑا سکتے. قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے. تو اب یہ کچھ لوگ ہیں جن کا ایجنڈا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو چیلنج کرے. صرف بنیادی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے حق کے قانون سازی کو روک نہیں سکتی. اسی طرح پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر ریویو پٹیشن نہیں سن سکتی یا اپیل نہیں سن سکتی. یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، اس میں سپریشن آف پاور ہے، سب کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. کچھ سیاسی یتیم چاہتے ہیں کہ وکلاء کے اندر سیاست کر کے تو پاکستان کے اندر اور آخری بات کروں گا عدم استحکام پیدا کیا جائے. اور وہ لوگ ہیں جو کل تک سائفر لہراتے تھے کہ سازش ہو گئی اور آج کل ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ہیں یہ لوگ، یہ ان کا کردار ہے. میں آگے بڑھوں گا بیرسٹر صاحب، میں آگے بڑھوں گا. میں اظہر صدیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو نئی قانون سازی کی شنید آ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں اور خان صاحب کی رہائی، مطلب ان کے بیگم صاحبہ کی رہائی کی بات کریں، ان کی اہلیہ جو تھیں ان کی بات کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کی بہنوں کی رہائی. پھر کہا گیا ڈیل ہو گئی ہے اور اس کے بعد کس سے ڈیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے، 2 دن خاموش رہے. پھر بولنا انہوں نے تھوڑا شروع کیا ہے اور کچھ باتیں وہ صحافیوں سے کرتے ہیں جب کورٹ میں جو جیل کے اندر بنائی جاتی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو سیاست کا محور ہے اس وقت ان تمام چیزوں کی گردی گھوم رہا ہے؟ 9 نومبر کو پھر اعلان کرنے جا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب احتجاج کا.
پہلی تو بات بڑی واضح ہے، کیا احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق نہیں ہے؟ اور یہی کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. انہوں نے 3 لانگ مارچ ہے وہ ہونے دی ہے. کتنے کے پرچے کیے تھے، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. آپ ابھی دیکھیں، ابھی پرسوں ہی ڈیٹینشن آرڈر جو ہیں اس پہ عمل درآمد رکوایا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. سیکشن 3 کے 10,000 ڈیٹینشن آرڈر تھے 2022 میں. 2023 میں 4. یہ جمہوری حکومت ہے، اس کو جمہوری حکومت کہتے ہیں. بات ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار جماعتیں ہیں اس وقت ساری، جو 85 سے جو پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں، ان سے جمہوریت کی آوازیں کیسے بھائی؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بتا دیجیے گا، کمپیریزن کر کے دیکھ لیں آپ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ فسطائیت ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے بلاول بھٹو جو ہے لندن وہاں سے نکلے تھے کراچی سے اور اسلام آباد تک پہنچے تھے، بڑے آرام سے پہنچنے دیا، ہر طرح کے انتظامات رکھے. یہ تو نہیں ہوتا تھا نا یہاں کیا ہوتا ہے یا 144 لگا دو یا یہ کروا دو. اب آتے ہیں آگے طرف. دیکھیے جہاں تک جو بات ہے نا، قاضی تو وہ تھا نہیں، اور اس کی حال آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، عیسیٰ جیسی کوالٹی نہیں تھی، اور وہ ایک ایسے عہدے پہ فائز تھا کہ جس لائق وہ تھا نہیں. یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں نا. بڑی باتیں کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ مین بن کے انہوں نے ایک کردار ادا کیا، اور یہ تاریخ لکھی گئی ہے. اور ہم شاید اندازہ نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل جو ہے نا، میں نے تو پڑھا ہوا ہے نا خود سارا، کوئی نہیں دھویا گیا سر. بات ہو رہی ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی. تو فیئر ٹرائل نہ ملنا جو ہے اس سے پروسیڈنگ ویشیٹ نہیں ہوئی. پھانسی کا دفعہ تو آج بھی موجود ہے. اظہر صاحب یا تو کہنا انہوں نے مجھے یہ بتائیے کہ 2018 کے بعد سے جو کچھ ہوا تھا، کیا اس حکومت میں یہ تمام چیزیں علامات نہیں تھیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستانی تاریخ کے فیصلے دیکھیں، کس کس کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، کیسز کس پہ نہیں بنے تھے، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. میں پھر بتانا چلوں. دیکھیں کیا ایون فیلڈ کے آج ثبوت آ گئے ہیں، کیا ہائیڈ پارک کے ثبوت آ گئے ہیں ان کی ٹرمینیٹر نے. میں چیلنج کرتا ہوں، میں بار بار 1998 کا چوہی شریف کا جس کی باتیں کرتے ہیں، اپنے نا 9,36,311 روپے آمدن تھی ساری. لاکھوں روپے سے زیادہ ان کی آمدنی ہے اور اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں. یہ آج بھی ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو منی ٹریل آج تک آ سکی ہے، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. تو بات سمجھنے والی ہے. ہم باتیں تو کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ ہاں بتایا جاتا ہے کہ جناب کوئی آپریشن رجیم چینج کے ذریعے ہماری حکومت گرائی گئی تھی. ہمارے ہاں مائنورٹیز کا ظلم ہو، پوری دنیا کڑی ہوتی ہے. ہم بیٹھ کر فلسطین کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو ظلم ہو رہا ہے. ہم کشمیر کے بارے میں بات نہیں کر رہے یہاں بیٹھ کے ہو رہے. لا اسپیک ان سیم لینگویج ویدر ان پیس اور وار. پوری دنیا کے اندر ہم یہاں بیٹھ کر، مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر اگر آج ہندوؤں کے ساتھ ظلم ہو تو کیا ہم بات نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے بات. بنیادی حقوق کی بات ہے، یہ کوئی ان کی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. اگر امریکن پارلیمنٹ کے لوگوں نے لکھا ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پارلیمنٹیرین نے کہا ہے بنیادی حقوق کے خلاف. لیکن صدیق صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو سینیٹرز ہیں ان کا تعلق دیکھا جائے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے تو بہت سارے یہودی نظر آتے ہیں، کچھ آپ کو LGTP کے لوگ نظر آتے ہیں، اس میں بھارتی نژاد لوگ نظر آتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ ہمیشہ سے زہر اگلتے رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کیا انسانی حقوق پہ سب کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. کیا انہوں نے پاکستان کی سالمیت پہ کوئی بات کی ہے؟ انہوں نے جہاں جو ظلم ہو رہا ہے خود بتائیں نا ذرا. جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے حق میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ صدیق صاحب یہ کیسی بات کریں آپ؟ جب پاکستان کے مخالف لوگ جو نظریاتی طور پہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، وہ پاکستان کے لیے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی بات کریں آپ. گورنمنٹ کے اندر پارلیمنٹ ہمارے ہاں آج ہم اگر اقلیت کے بارے میں بات کریں، پوری دنیا بیٹھے جب بات کریں، وہ کیسے مداخلت کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سپورٹ کرتے ہیں. میں وقفہ لینا چاہ رہا ہوں. وقفے کے بعد دوبارہ ہم بات کریں گے کچھ لندن کی سیاست کے حوالے سے، جس طرح شیخ آفتاب صاحب نے بھی بیان کیا. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اور عدم استحکام کی بات کی جاتی ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیوز ون ٹو نائٹ ود عاصم رضا میں. اور شیخ صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہ جواب جو ملا ہمیں اظہر صدیق صاحب کی جانب سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے فسطائیت سے. اس کے علاوہ سینیٹرز کا انہوں نے ذکر کیا. پھر بات وہ جو آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے جو بیانیہ تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مداخلت ہی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ صدیق صاحب طور سے ایگریسو موڈ میں ہمیشہ رہتے ہیں.
मैं कोई तलखी नहीं चाहता क्योंकि मैं इनका एहतराम करता हूँ। जी जी। बात यह है जी कि अब अगर इनके दौर में चले जाएं आप, तो जो कुछ हमारे कायदीन के साथ होता रहा, जो सलूक होता रहा, क्या वो फस्तायत नहीं थी? मैं खुद मौजूद था लाहौर जेल में मियां नवाज शरीफ साहब के पास, जब मरियम साहबा को वहाँ मेरी मौजूदगी में पुलिस ने गिरफ्तार की। उनकी छोटी बेटी उनके साथ थी, वो रो रही थी, तो मियां साहब ने उसको गले से लगा लिया और जेल के अंदर से मियां साहब जहाँ उनसे मुलाकात कर रहे थे वहाँ से हथकड़ियाँ लगाई और उनको लेकर चले गए। ये क्या है? ये कोई दुनिया का मजहब, कोई दुनिया का असूल इस बात की इजाज़त देता है कि जाके आप के सामने अपनी बेटी को हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, जब वो थी भी बेगुनाह, उसका कोई कसूर भी नहीं था? ये कहाँ का असूल है कि राना सनाउल्लाह पर 30 किलो हीरोइन डाल दी जाए, जिसकी सजाए मौत है? लेकिन मैं साहब बात यह है कि दुनिया मकाफात अमल, जो मैं आज करूँगा कल मुझे मेरे साथ वही कुछ होगा। बल्कि सियासत के तनाजुर में ये कहा जाए तो बेहतर है कि मकाफात अमल होता है, जो कुछ आप करते हैं आपके साथ भी वही होता है। पाकिस्तान की तारीख है ये। बिल्कुल वही होता है, ये तो निज़ाम कुदरत है। अब देखें ना जी कि मैंने जो बात की थी वो तलखियां कम करने के लिए की थी कि ये आपस में अफ़वाम तफ़हीम से चलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि मैंने 90 के बाद 2018 तक सारे इलेक्शन मैंने जीते और इन्हीं लोगों से जीते जो आज जो है शोर मचा रहे हैं। 18 के इलेक्शन में रात 11 बजे तक जो रिजल्ट्स आ रहे थे मैं बड़ी भारी सीट से जीत रहा था। उसके बाद सिस्टम को बिठा दिया गया, आरटीएस बिठा दिया गया और हाँ आरटीएस बिठा दिया गया और उसके बाद हमारे रिजल्ट आने बंद हो गए और सुबह में पता चला कि हम इलेक्शन हार गए हैं। 90 के बाद वो पहला इलेक्शन में मैं हारा जो आरटीएस से मुझे हराया। अब ये शोर मचा रहे हैं कि जी फॉर्म 45 फॉर्म 47। मैं इनसे कहता हूं कि इन लोगों के तो पोलिंग एजेंट ही कोई नहीं थे वहां पर। मैं कभी कभी अपने डिस्ट्रिक्ट की बात तो कर सकता हूं कि किसी जगह पर भी पीटीआई का कोई पोलिंग एजेंट नहीं था। तो ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात किस तरह करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। हमें बेहतर अंदाज से आगे बढ़ना हो। शेख साहब, हमें आगे तो बढ़ना है, हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन उसके लिए हमारे दिल कुशादा होने चाहिए और वो हमें नजर नहीं आ रहा। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि देखें बात ये है कि आरटीएस को बिठाकर हमको इलेक्शन हरवा दिया गया, तो हमने भी कुछ शोर मचाया। हमने तो कोई बात नहीं, हमने कहा चले जो कुछ होना था हो गया, अब बात आगे की तरफ चलनी चाहिए। और फिर ये भी था कि उस असेंबली के अंदर हमारे लोग बैठे, बावजूद इसके कि हमारे अपने अंदर भी एक रेजिस्टेंस मौजूद थी कि हमें नहीं बैठना चाहिए असेंबली के अंदर, लेकिन बैठे। इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत को पौधे को मजबूत करने के लिए आगे हम बढ़ गए। तो कहने का मकसद ये है जी कि देखें, एक वो वक्त था कि मुझे याद है कि जब 90 की असेंबली में हम आए, उस वक्त मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जो है लीडर अपोजिशन थी। एक बड़ा टकराव था हमारे और पीपल्स पार्टी 90 की सियासत तो तसादुम की सियासत थी और आज भी उसकी रेप्लिका हम देख रहे हैं। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, एक सेकंड बात करके बात खत्म करता हूं। जी मैं गुजारिश करता हूं। तो लेकिन फिर आखिर दोनों कायदीन ने, दोनों पार्टियों ने ये रियलाइज कर लिया कि जब तक हम आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, किसी बात पे समझौता नहीं करेंगे, हम आगे कैसे चल सकते हैं। और वो फिर मुआहदा जो तय पाया लंदन के अंदर, दोनों पार्टियां आगे। जी बिल्कुल। मैं आमिर हसन साहब, कभी हम पावर में आते थे, कभी वो आते थे, लेकिन हम बड़ी खुश उसलूबी से मामला को असेंबली के अंदर भी चला रहे थे और बाहर भी चला रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि चले देखे ना, बात यह कि एक वक्त आ जाता है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। बैरिस्टर साहब, आप क्या देखते हैं, जिस तरह काजी फाइज ईसा के हवाले से सिद्दीक साहब बात कर रहे थे, और उसके अलावा जो अब जुडिशरी के हवाले से कानून साजी हुई और होने जा रही है, बेंचेस बनेंगी,
آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے قانون سازی میں نے پہلے بھی کہا پارلیمنٹ کا حق ہے. ہم نے 20 سال جوڈیشل ایکٹیویزم میں گزارے ہیں. مجھے اس میں اچھے ججز بتا دیں اور انصاف کا نظام بہتر ہوتا دکھا دیں. مجھے بتا دیں کہ ججز کا تقرر کیا اور کتنے اچھے جج آ گئے. اور یہ ہمارے سامنے جوڈیشری آئی کہ ایک دوسرے سے سلام لینے کے روادار نہیں ہے, ایک دوسرے کو ویلکم اور الوداع کہنے کے روادار نہیں ہے. سیاسی رویوں کا فقدان ہوا نا, سیاسی رویوں کا فقدان. نہیں, میں سیاسی رویوں کی بات نہیں کر رہا, میں جوڈیشل رویوں کی بات کر رہا ہوں. میں ججز کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جج کو فیئر ویل کہنے کی بجائے, اس کے فل کورٹ میں شرکت کی بجائے وہ عمرے کے آڑ میں چھپ گیا, اور پھر اسی عمرے کی آڑ سے اس نے آ کے یہاں پہ اجلاس بھی اٹینڈ کر لیا دوسرا. تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو ججز نے جب ججز کا تقرر کیا تو ہمارے سامنے کیسے ججز آئے, وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے یہ پوری دنیا میں ججز کا تقرر پارلیمنٹ ہی کرتی ہے, سول سوسائٹی کا بھی اس میں حصہ ہے, لیگل فیٹرنیٹی کا بھی اس میں حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ججز کی آمریت بھگت لی اس ملک نے, اس سے کچھ نہیں نکلا. عدالتیں ٹھیک نہیں ہوئیں, ڈیم کے نام پہ ڈیم فل بنایا گیا, عدالت تو کوئی ٹھیک نہیں ہوئی, نظام انصاف تو کسی نے ٹھیک نہیں کیا. 8 سال بھی ایک چیف جسٹس رہا تو کیا بہتری آئی ہے. تو اس لیے یہ محض ایک سیاسی ایجنڈا اور سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ جوڈیشل ایکٹیویزم نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے جوڈیشری کا. وہ جوڈیشری ایگزیکٹو کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے رہی, اس نے 2 حکومتیں بھی ختم کر دی. وہ صدر کے بھی در پہ تھی کہ اسے میجسٹریٹ کے حوالے کرنا ہے سوئٹزرلینڈ کے. تو میں سمجھتا ہوں اچھا ایک بات عاصم صاحب مجھے کر لینے دو. میں کسی کو فیشسٹ کہوں, کوئی مجھے کہے, اس سے اندازہ نہیں ہوگا. فیشزم کوئی طرز حکومت نہیں ہے, یہ طرز سیاست ہے. ہٹلر سے آیا اور ہٹلر کے ساتھ ختم ہو گیا. اب کوئی دیسی ہٹلر ایک آیا ہے جس نے اسے کیا ہے, اور اس کے کیا ہیں. آپ نے کہا قاضی فائز عیسیٰ, قاضی فائز عیسیٰ کے ارد گرد کون ہیں؟ وہی لوگ. آپ بھی سوشل میڈیا میں ایک لائن ان کے خلاف اپنا کلپ لگائیں, پھر دیکھیں کیا درگت ہوتی ہے. ہمارے سوشل میڈیا بھرے پڑے ہیں, گالیاں بکتے ہیں یہ لوگ, غلیظ گالیاں بکتے ہیں. ان کا کام ہے, ہم کبھی انٹرفیئر ہی نہیں کرتے ان کے سوشل میڈیا میں. یہ ہے فیشزم. یہ ہے فیشزم کہ ایک معتبر شخص اپنی بیوی کے ساتھ نکلے تو 4-5 لوگ بھونکتے ہوئے اس کی گاڑی کے ارد گرد, اور اس پہ یہ فخر کریں. شرم آنی چاہیے. یہ طرز سیاست ہے, یہ سیاست ہے. اگر آپ کا طرز سیاست تھا تو وہ اس سے تو ایک مڈل ٹیمپر نے عزت دی نا وہاں پہ بینچر بنا کے. تو آپ وہاں پہ باہر اس کی گاڑی کے ارد گرد بھونکنے سے کیا کوئی اس کی تذلیل ہو جائے گی؟ چاند کے اوپر تھوکنے سے اپنے منہ پہ ہی آتی ہے. اچھا برسر صاحب, احتجاج کی بات ہو رہی ہے, طرز سیاست کی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 9 نومبر کے بعد وہی کچھ ہوگا جو کچھ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا, جس طرح علیمین گنڈاپور جو تھے غائب ہو گئے تھے؟ دیکھیے وہ تو آپ کو پتا ہے, وہ صاف کر رہے ہیں, وہ جو آتے ہیں پریشرائز کرتے ہیں. چلے ان کی کامیابی تو ہو گئی کہ انہوں نے اپنی مادر ملت کو بچا لیا, اسے لے گئے نکال کے. تو ڈیل ہے یہ, آپ سمجھتے ہیں ڈیل ہے؟ اب وہ بابا جان ڈیل ہی ہے, اور کیا. خود ان کے ترجمان نے کہہ دیا. کس سے ڈیل ہے؟ ترجمان جس سے بھی ہے بھائی, یہ اسی سے کرتے ہیں. یہ آج بھی مذاکرات اسی سے کرنا چاہتے ہیں. یہ باپ اسی کو بناتے ہیں. ان کا باپ کون تھا؟ ان کا باپ باجوہ تھا, ان کا باپ فیض حمید تھا, اور آج کل یہ پھر انہوں نے اپلائی کیا ہوا نئے ابے کے لیے. تو ان کا وہی باپ ہے نا. آپ میرے سے سوال کیا, آپ کو نہیں پتا قوم, یہ تو کہتے تھے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہم اس الفاظ کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر لیں, کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک معتبر ادارہ ہے, اس کے جو نہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی, میری تو یہ لینگویج نہیں ہے. ان کا کام تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. میں نے تو ان کی سٹیٹمنٹ لی. آپ کو مریم صاحبہ نے بھی باپ کا باپ بولا تھا, مریم صاحبہ کی بھی سٹیٹمنٹ موجود ہے, پبلکلی انہوں نے کہا تھا باپ کا باپ. ٹھیک ہے, جب اسٹیبلشمنٹ دخل انداز, دیکھیے پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہے, ہم گالیاں بک کے کسی کو نہیں کہتے, نہ اداروں کو. جنرل ضیاء جیسوں کو بھی ہم نے گالیاں نہیں بکی. ہم 30 لاکھ کے جلسے کے ساتھ لاہور کینٹ سے نکلے, ہم نے کسی میجر کا کسی سپاہی کا گھر نہیں جلایا. گالیاں نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, آخری بات ہے, گالیاں نہیں ہوتی, جدوجہد ہوتی ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہے تو سیاسی قوتوں سے بات کریں. سیاسی قوتوں سے بات کریں. صدیق صاحب نہیں ہوتا. صدیق صاحب, سیاسی قوتوں سے بات کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں رائے سکتا ہوں, ہنسی سکتا ہوں, اور یاد کر سکتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا. ان کی روح تڑپ رہی ہوگی, ان کے الفاظ, کیونکہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے
اب سب مان لیا انہوں نے مان لیا, یعنی یہ بھی مان لیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا, ہم نے کب کہا نیب کو کون چلاتا تھا, ہم نے کب کہا کہ NF کو ہم چلاتے تھے, ہر ایک کے سامنے کی باتیں ہیں. تو بجائے یہ غلطی ڈھونڈنے کے کہا جا رہا ہے کہ سیاسی گفتگو کر لی. بھائی ہم نے روکا ہے, ہم نے تو کہا تھا کہ ووٹ کو جو دو کا نعرہ لگانا ہے تو نعرہ لگائے نا, کون لگا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون پیدا ہی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. اس وقت سے لے کر آج تک کون سا ایسا دور ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پڑ کے نہ چلے ہوں. ڈیل کے ساتھ دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا, ہمیں کہا گیا کہ جناب ہم اپنا RTS بٹھا کے حکومت میں آئے, اچھا اگست میں آگے, چلے مان لیں ان کی بات. بھائی اس کے 8 مہینے بعد 2019 اپریل میں خواجہ اعظم خود ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں, اور آج تک ڈینائل نہیں آیا. ہم یا نواز شریف وغیرہ کی طرف سے باجوہ سے رابطہ ہو گیا, فیاض حمید سے فیاض حمید ہمارا بنا رہے تھے, وہ ان سے ڈیلیں کر رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی سال دسمبر کے اندر نواز شریف ڈیل کر کے ملک سے باہر چلا گیا, سزا یافتہ قیدی, کوئی علاج نہیں کرایا. یہ بھی ریکارڈ کے بعد ہے. اور جب ڈیل ہوئی, یہ میں اعلان کرتا رہا ہوں, ڈیل ہوئی, ڈیل ہو گیا, اور کہا میں نے, میرا اعلان موجود ہے کہ یہ وزیر اعظم نہیں بنے گے, وزیر اعظم نہیں بنے. اور 26ویں ترمیم کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا, اس سے پہلے تو نکلنے نہیں دیا اس کو, چلا جاتا باہر. بڑی دفعہ کوشش کی, بڑی دفعہ سنتے رہے کہ ٹکٹ بک ہو رہی ہے, آج ہو رہی. کب گئے وہ؟ اسی وقت گئے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا پروجیکٹ, اور 26ویں آئینی ترمیم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہم بیٹھ کر ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے. کیا تیر مارا ہے آپ نے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. اس پہلی دفعہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں اتنی بڑے میسو لیول پہ دھاندلی ہوئی ہے. اسی دن جھگڑا کتنا پڑ گیا, اس طرح نہیں ہوتا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح مداخلت کی, تمام 3 سیاسی حکومتوں نے جو صوبوں کی تھی اور ایک وفاقی حکومت نے, اور بتایا جا رہا ہے فنڈ پر ہائی کورٹ بار کا حق ہے, حکومت نے نہیں دیے فنڈ, اسے خیبر پختونخوا دے دی. اس میں مسئلے کی بات ہے, آگے وکلا کی جو پریکٹسنگ وکیل ہے ان کو پتا ہے کہ بار اس وقت کتنے مالی مسائل سے شکار ہے. تو اس میں خیبر پختونخوا نے کیا کر دیا, کیا کر دیا, انہوں نے کوئی ایجنڈا لے لیا, انہوں نے کوئی فائدہ لیا, 1 ٹکے کا فائدہ نہیں لیا. فائدہ تو یہ لیا کہ ان میں جو بیٹھے ہوئے ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. جیسے چیک ریسیو ہوا اس کے بعد انہوں نے چیلنج کر دیا 26ویں ترمیم کو. یہی بات تو کی ہے انہوں نے, عامر صاحب نے. دیکھیں میں بتاتا چلوں, 26ویں ترمیم جو ہے نا باقاعدہ 3 ٹرائکوٹمی آف پاور کے پرنسپل کے خلاف ہے. پہلی تو بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا, پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہو. جب وکالت دیکھیں, وکالت پروفیشنل وکالت کرنے میں بڑا فرق ہے. اس کے اندر جو الجہاد ٹرسٹ کا کیس ہے نا, جو ہماری 40 سال کی جدوجہد ہے, ججز عدلیہ نے کرنے ہیں. آپ کو پاکستان, آپ کو برصغیر کی جو جورسڈکشن ہے اس کے مطابق چلنا ہے. کیا انڈیا کے اندر سر ججز پر تعینات بات کر رہی ہے امریکہ کی؟ امریکہ میں جو رول آف لا ہے پاکستان کے اندر ہے, اور ان کا آئین اور ہمارے آئین میں. اچھا میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, میں ایک سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. مجھے یہ بتائیے کہ ٹرمپ کے جیتنے سے آپ لوگ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا خوشیاں منا رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ سوشل میڈیا پہ یہ چیز چل رہی ہے سر, میں تو نہیں کہہ رہا اظہر صاحب. دیکھیں پالیسی سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم, تو ہمیشہ امریکہ کے خلاف ہیں. لطیف کوسا صاحب بھی بول رہے ہیں, پورا سوشل میڈیا دیکھیں آپ, آپ کے جانب سے رہنما کیا کہہ رہے ہیں. ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ٹرمپ کوئی تعلق نہیں ہمارا. یہ جانتے ہیں, یہ جا کے اسرائیل کے ساتھ یہ لوگ بیٹھتے ہیں. 10 سیکنڈ کا سوال لوں گا اظہر صاحب, مجھے الاؤ کیجئے گا میں باقی پارٹیسپنٹ سے لاسٹ کوسچن لے سکوں. آفتاب صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی الیکشن کے رزلٹ پاکستان کو متاثر کریں گے, پاکستان کی سیاست کو؟ دیکھیں جی, امریکہ کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک انچ بھی اس سے باہر نہیں جاتے. اس سے چونکہ حالات ایسے ہیں کہ جب تک کابل کے اندر ایک لڑائی چل رہی تھی اور اس میں رشیا انوالو تھا, جیسے امریکہ انوالو ہو گیا, تو اس کے تو انہیں پاکستان کی ضرورت تھی. جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا تو اس کے انہیں پاکستان کی ضرورت تھی, پاکستان کی فوج کی ضرورت تھی, پاکستان کے اڈوں کی ضرورت تھی. تو وہ ایک ہمارے ساتھ ان کا بڑا قریبی رابطہ تھا. اب ان کا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا, آپ کا جواب آ گیا, آپ کا جواب آ گیا. شیخ صاحب آپ کا جواب آ گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا جواب آ گیا. میں پاکستان کو کوئی فرق نہیں. بیرسٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا لاسٹ منٹ کے اندر, بلکہ کچھ سیکنڈ رہ گئے. بیرسٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, کوئی ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس ریزلٹس کی, جو امریکن ریزلٹ جو اس پریزیڈنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں؟ میرے خیال سے بے وقوف لوگ ہی ایسا سوچ سکتے ہیں, لیکن ان کی بے وقوفی ظاہر ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا, غالب نے کہا تھا کہ منصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. یہ جو سائفر لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم بیمار امریکہ کے سبب ہوئے ہیں, خان کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اب ان کی آخری امید ٹرمپ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
پہلے انہوں نے بیڑا غرق کیا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پھر بیڑا غرق کیا منصور شاہ کا, اب بیڑا غرق کریں گے ٹرمپ کا. آپ کا رپلائی چاہیے, نصرت مارے آپ کا رپلائی چاہیے. اصل میں مسئلہ, اصل میں پرابلم یہ ہے نا, جو بات ہے نا ایکشن سپیکس, جو باتیں بتا رہے ہیں بھئی, امریکہ کے قریب تو وہ لوگ جاتے ہیں, کبھی قرآن مجید سر کو اٹھا کر یہ کہیں آگے ان کے بڑے لیڈر کہ پاؤں کس کے پالش کرتے ہیں, کہاں جا کے اسرائیل کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں امریکہ کے ساتھ. ہاں ہم اس فیور میں ہیں کہ رشین بلاک کے ساتھ یا چائنیز بلاک کے ساتھ جی آپ کا رپلائی آ گیا. جی میں آپ کا رپلائی آ گیا. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا, عامر حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اظہر صدیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس میں امریکی الیکشن کے حالات کے حوالے سے بات کی جائے گی. ہمارے بہت اچھے جسے کہہ سکتے ہیں کولیگ ہیں جو کہ اس وقت امریکہ میں ہی موجود ہیں اور بڑی اہم پوسٹ میں ہیں, جو کہ اس الیکشن کو بڑا کلوزلی آبزرو کریں. اگلے حصے میں ملتے ہیں, میں لیتا ہوں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو نیوز ون ٹونائٹ ود عاصم رضا میں. اور اس حصے میں جس طرح ہم نے بات کی, امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیملا ہیرس کی بات کی جائے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے, اور اس وقت تاریخ رقم ہونے کی بات کی جا رہی ہے, دونوں صورتوں میں جو بھی جیتا ہے. لیکن معروضی حالات کیا ہیں, سیاست کیا کہتی ہے, وہاں پر اس وقت کیا چل رہا ہے اور کس طرح کی کشمکش جاری ہے. کیا یہ آخری الیکشن ہونے جا رہا ہے امریکہ کی تاریخ میں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اگر ان کو ہرایا جاتا ہے یا ہار جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں, اور جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کا کیا کردار ہوگا, اور کس بیانیے کے اوپر مسلمانوں کا ووٹ یا پھر جو لوگوں کا خاص طور پر جو ایک ٹلٹ ہے وہ کس جانب نظر آ رہا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس توحید صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ کار اور سینئر ایڈوائزر فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا, وائس آف امریکہ. توحید بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ عاصم, گڈ ٹو ہیئر فرام یو. تھینک یو ویری مچ. اور اس وقت ڈی سی میں آپ موجود ہیں اور صبح کا وقت ہے, لیکن ابھی جو کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, تقریباً میرے خیال سے 2 دن رہ گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیسائسو موڑ ہے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے یہ الیکشن؟ عاصم بہت بہت شکریہ. دیکھیے, جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر یا امریکہ کے اندر جو پالیٹکس کی نبض کو سمجھتے ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کی کنٹمپرری ہسٹری جو ہے, جو تاریخ ہے, اس کے اندر اتنا کانٹے کا مقابلہ نہیں ہوا اس سے پہلے. یعنی کہ اسے نیک اینڈ نیک مقابلہ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا. ایک طرف ڈیموکریٹک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس ہیں, دوسرے سابق صدر جو ریپبلکن پارٹی کے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ کھڑے ہیں. اور دونوں کے درمیان اس طرح کا سخت مقابلہ ہے کہ اب اکارڈنگ ٹو اسٹریٹجسٹ اور اینالسٹ جو یہاں پر ہیں, ان کے ماننا یہ ہے کہ سوئنگ اسٹیٹس پر یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا وہ سوئنگ اسٹیٹس کے ووٹس کا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سوئنگ اسٹیٹس جو ہے وہ ہمارے جو پاکستان کے ناظرین ہیں ان کو یہ اندازہ شاید ہوگا کہ جو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ایک ہے بلو اسٹیٹس جو ڈیموکریٹک پارٹی کی کہلاتی ہیں, جو روایتی طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہیں اور الیکٹورل کالج کے اندر ووٹ ڈیموکریٹک پارٹی کے کو ملتے ہیں. اور دوسری جانب لال رنگ سرخ یا ریڈ کلر کی جو اسٹیٹس ہیں وہ روایتی طور پہ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیتی رہی ہیں. لیکن یہ جو پرپل کلر کی سوئنگ اسٹیٹس ہیں, جو 7 اسٹیٹس کو مانا جاتا ہے کہ جو کبھی ریپبلکن پارٹی اور کبھی ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہیں, اس وجہ سے سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں, جس کے اندر ایریزونا ہے, جارجیا ہے, نیواڈا ہے, نارتھ کیرولائنا ہے, مشیگن ہے, وسکونسن ہے اور پینسلوینیا ہے. 2 انتہائی امپورٹنٹ اسٹیٹس مانی جا رہی ہیں سوئنگ اسٹیٹس میں عاصم. وہ مانی جا رہی ہیں پینسلوینیا اور مشیگن کی. امپورٹنٹ تو ساری ہے, لیکن یہیں پہ کافی زور رہا ہے دونوں صدارتی امیدواروں کا, کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کا. مشیگن جس کے اندر ایک بڑی تعداد میں عرب ووٹرز موجود ہیں, اور دوسری طرف پینسلوینیا کے اندر جہاں پہ سب سے زیادہ سوئنگ اسٹیٹس میں 19 الیکٹورل ووٹس ہیں. تو مقابلہ اتنا سخت ہے کہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا. جتنے ایگزٹ پولز ہیں وہ نیک نیک ہی بتا رہے ہیں, 1%, 1.5%, 2% اس طرح, جو ایک مارجن آف ایرر بھی مانتے ہیں ایگزٹ پولز کا. تو بہت سخت مقابلہ, اور ایسا مقابلہ جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, چاہے وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو, چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو, چاہے وہ
चाइना के और रशिया के ब्लॉक जो है उसके का मामला हो, सब दुनिया की चाहे मगरबी ताकतें हैं, चाहे वो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, चाहे वो अरब ममालिक हैं, सबकी नजरें कितना चार्ज अप है अवैस भाई, चार्ज अप कितना है क्राउड? डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये कहा जा रहा है उनका क्राउड बहुत चार्ज अप है, और उसके बाद जो हमने लास्ट इलेक्शन के बाद सूरत हाल देखी थी, जिसको अमेरिका का 9 मई कहा जा रहा था या कहा जाता है, कैसे देखते हैं कि सूरत हाल बिगड़ने का भी खदशा है अगर उनके अगेंस्ट कोई रिजल्ट आता है? देखिए, जाहिर बात है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए। 2016 के अंदर जब वो आए थे तो एक नए नैरेटिव के साथ आए थे, और उस नैरेटिव के अंदर था कि अमेरिका फर्स्ट, सारी तरजीहात जो है वो अमेरिका को मिलनी चाहिए। और वो अभी भी जो उनका नैरेटिव है वो ये है कि जी जो फॉरेन पॉलिसी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसका कमला हैरिस हिस्सा रही हैं, कि वो गैर मुल्की जंगें नहीं होनी चाहिए और वो इतना सारा पैसा वहां पे लगना नहीं चाहिए, अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं, इमिग्रेशन लॉ सख्त करने का है जो वो ये कह रहे हैं। यही 2016 के अंदर भी उन्होंने कहा था, और कुछ मुस्लिम ममालिक जो है उन पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो नैरेटिव है वो एक जाहिर बात है कि कंजर्वेटिव नैरेटिव, लेकिन उसका एक उनके फॉलोअर्स के अंदर बहुत प्रचार किया है और बहुत मकबूलियत उनको अपने फॉलोअर्स के अंदर है। और इसी वजह से आप देखिए कि जिस तरह पॉपुलिज्म होती है, जो दुनिया के अंदर जो पॉपुलिस्ट जो लीडर्स हैं जो इस तरह के नैरेटिव को करते हैं, उनका अक्सर क्राउड जो है वो चार्ज होता है, चाहे वो यूरोप के ममालिक हों, चाहे वो हमारे खत्ते के ममालिक हों, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। तो काफ़ी चार्ज जो आप क्राउड के जो कह रहे हैं उनके सपोर्टर्स का, और जाहिर बात है कि 78 साल की उम्र है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो मैं कह रहा हूँ डू और डाई वाली सिचुएशन, कि उनका एक तो कमबैक बहुत ही मिरेकलस है, कि वो 2020 में जब वो बाइडेन के हाथों उनको शिकस्त हुई दोबारा, जब वो सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार बने, और उसके बाद फिर उनको लीगल बैटल्स लड़ना पड़ी, और वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अपने सवाल के अंदर, कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल पे जो उनके सपोर्टर्स ने चार्ज किया था, उसके फिर उनको एलिगेशन का सामना करना पड़ा, लीगल बैटल्स करनी पड़ी। उससे निकल के वो रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरीज जो है उससे सारा आके वो एक रिपब्लिकन पार्टी के एक मुत्तफिका कैंडिडेट हुए। तो जाहिर बात है कि एक नैरेटिव जो लेते हैं उन्होंने, जाहिर बात है कि उनके चाहने वालों का या उनके फॉलोअर्स का मानना है कि जी ये इलेक्शन वो जीते ही जीतेंगे, जिस तरह अक्सर पार्टीज के फॉलोअर्स का होता है। वो खतरात हैं, खतरात हैं, लेकिन मंगल का रोज 5 नवंबर और पूरी दुनिया की नजरें मरकूज अमरीकी सदारती इंतखाबात पे कि किस तरह मशरिक वस्ता की सूरत हाल से निपटेगा अगली एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो रिपब्लिकन की एडमिनिस्ट्रेशन होगी या डेमोक्रेटिक पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और किस तरीके से वो पूरे दुनिया की सूरत हाल और अंदरूनी तौर पे जो मामलात हैं और जो डोमेस्टिक पॉलिसी उनको किस तरह लेके चलेंगे, अमेरिका को जो उनको लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। और नाज़रीन करम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मेहमानों का। शेख आफ्ताब साहब पाकिस्तान रहनुमा, मुस्लिम लीग के रहनुमा, सीनियर रहनुमा थे हमारे साथ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अवैस तौहीद साहब हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।